बीबी जी वो अमसार बीबी जब मुलाजमा ने हाल में दाखिल होते हुए अटक अटक कर कहा, क्या हुआ अमसार को? मुस्तफ़ा शाह बे एहतियात उठे थे। वो साहब जी अमसार बीबी को न बहराम शाह अगवा करके ले गए हैं। मुलाजमा ने हामते हामते बात मुकम्मल की। अल्लाह है। बीजा ने सीने पर हाथ रखा। बाकी सब भी बे एहतियात खड़े हो गए थे। उन सब में अगर नॉर्मल थे तो वो शहरयार, अदीद, बादल और रासम शाह थे। सबको ने इतना पुरस्कून देखकर हैरानी हुई। अदीद, शहरयार और रासम शाह को बता चुका था। ओ अच्छा, मैं तो डर ही गया था। शहरयार ने गहरी सांस लिया। असलम पता करो कहाँ लेकर गया है वह बीस। अब ऊँची हरकतों पर उतर आया है वो कमीना। देख रही हो तुम अपने पोते के करतूत। अगर हमारी पोती को भी हराशाई ना तो बहुत बुरा होगा तुम्हारे साथ और तुम्हारे लिए भी। मुस्तफ़ा शाह बशीर शाह पर गरजे। लगता है वाकई ही ज़िंदगी से तंग आ गया है, यूँ उसके पीछे पड़ गया है। अदील ने शहरयार की तरफ झुकते हुए मोबाइल निकाला तो वो मुस्कुरा दिया, जिसे देखकर बेजान को अचंभा हुआ। आया है, तुम्हारी बहन को अगवा करके ले गया है, तुम मुस्कुरा रहे हो। बीजान ने उन्हें टोका, पंसाल की फिक्र मत करो, जो उसने करना था पहले बेखबरी में कर गया। वो ठीक होगी, जो लेकर गया है बस उसकी ज़िंदगी की दुआ करें। अदील ने हंसे हुए कहा तो सब ने उसे अजीब अंदाज में देखा। बशीर शाह मुजरिमों की तरह सर झुका कर मुस्तफ़ा शाह की गंद गरज सुन रहे थे। अदील ने अपने मोबाइल में कुछ देखते हुए बादल को पकड़ा और उसे दीवार पर लगी LED के साथ अटैच करने को कहा। अगले ही लम्हे स्क्रीन रोशन हुई और उस पर एक कमरे का मंजर दिखाई देने लगा, जिसमें अफसाल एक कमरे में टहल रही थी। उसने शायद उसे आम सी लड़की समझ कर बांधने का तकल्लुफ़ नहीं किया था। सब हैरानगी से LED को देख रहे थे। तुम मुझे यहाँ क्यों लाए हो? बहराम शाह को अंदर आते देखा अमसाल ने अनजान बनने की हद कर दी थी। जाहिर सी बात है, तुम्हें अगवा करके लाया हूँ तो तुम्हारी शक्ल देखने के लिए तो नहीं लाया। वो क्या है ना, मुझे तुम जैसी हसीन लड़कियाँ बहुत अच्छी लगती हैं और मैं वक्तन फ़ौक्तन उन्हें हराजे तहसीन पेश करता रहता हूँ। बहराम शाह हबासत से मुस्कुराया। और तुम्हारी तो फिर बात ही अलग है। कहा भी था उस SP को छोड़ दो, इज्जत से अपनाना चाहा था। अब जब कि तुम कुछ दिन यहाँ रहोगी तो मैं भी देखता हूँ एक अगवाशुदा लड़की को अपने निकाह में कैसे रखता है वो। उसकी बात सुनकर आदल ने गुस्से से अपनी मुठ्ठियाँ बेंची। हाय अल्लाह, तुम मुझे अगवा करके लाए हो। अमसाल ने ताली मारी तो उसकी आंखें पूरी खुली। ओ गॉड, तुम्हें पता है मुझे अगवा होने का कितना शौक़ था। मैं अक्सर सोचती थी कि जैसे फिल्मों ड्रामों में होता है वैसे कोई मुझे भी अगवा करे, मेरे सर पर बंदूक रखे कहे, देखो लड़की, अगर ज़िंदगी प्यारी है तो चुपचाप निकाहनामे पर साइन करो। और मैं रोते धोते साइन कर देती। फिर वो मुझे लेकर मेरे घर आता और आके दंगे की चोट पर मेरे बाबा से कहता, सुसर जी मैंने आपकी बेटी से निकाह कर लिया, अब ये मेरी अमानत है। मामा तो सुनते ही चोट से गिरती पर पट से बेहोश हो जाती। बाबा मुझे दिलासा देते, कुछ नहीं होता बेटा, मैं हूँ ना, तुम फिक्र मत करो। हाय अल्लाह, कितना मज़ा आता ना। आंखें और हाथ फैलाती पुप्पू जोश होकर अपने अगवा का नक्शा खींचती थी और आंखें फाड़ी उसकी चलती ज़ुबान और एक्साइटमेंट देख रहा था वो। हवेली वाले भी स्क्रीन पर उस ख्वाहिश सुनकर शौक थे। उसकी आखिरी बात सुनकर आसम शाह ने हल्का सा कहका लगाया, लो जी, जो अगवा हुई है जब उसे कोई एतराज़ नहीं तो हम या आप कौन होते हैं? बहराम शाह की माँ जीनत बेगम ने बड़बड़ाते हुए कहा, तुम्हारा ज़हनी तवाज़ुन तो ठीक है ना? लगता है एक्सीडेंट से तुम्हारे सर पर चोट कुछ ज़्यादा ही गहरी लगी है। बहराम शाह ने बेसादा उससे पूछा, मेरा तो ठीक है, अलबत्ता तुम्हारा खराब लगता है जो मुझे उठा लाए। अमसाल बड़बड़ाई, कुछ कहा क्या? नहीं, तुम बता, तुम कुछ कह रहे थे शायद। पहले तो वाकई ही मैं तुमसे शादी करना चाहता था, मगर अब इरादा बदल लिया है। वैसे भी मेरे घर वाले तुम्हारे कज़न के रिश्ते लिए गए हुए हैं, तो मुझे तुम्हारे साथ कुछ टाइम गुजारना है। तामन करोगी तो तुम्हारे लिए ही बेहतर होगा, वरना मुझे ज़बरदस्ती भी करनी आती है। उसकी बात सुनकर लाउंज में बशीर शाह ने खा जाने वाली नज़र से अपनी बेटी को देखा था। मुस्तफ़ा शाह ने बड़ी मुश्किल से अपना गुस्सा सब्त किया हुआ था। उनका बस नहीं चल रहा था कि वो कुछ कर बैठते। रिलैक्स दादा जानी, भरोसा रखिए, कुछ नहीं होगा इससे। मैं ऑलरेडी वहाँ पर सिक्योरिटी भिजवा चुका हूँ, बस एक कॉल की देर है। अदी ने पानी का गिलास उनकी तरफ बढ़ाते हुए आगाह किया। ओह कोई बात नहीं, धमकी क्यों दे रहे हो? वैसे भी काफ़ी दिन हो गए हैं, मैंने भी
ایڈونچر نہیں کیا، تامن تو ایسا کروں گی کہ آج تک نہ کسی نے کیا ہوگا نہ ہی دیکھا ہوگا۔ امثال نے اپنے دونوں ہاتھوں کی انگلیاں آپس میں پھنسا کر سیدھی کی اور بازو اوپر کیے۔ شہریار نے صوفے پر پیچھے کی جانب ٹیک لگاتے ہوئے ٹانگ پر ٹانگ چڑھائی۔ اس کے ہر انداز کو اچھی طرح سے پہچانتا تھا۔ آہر کو اس کا استاد رہ چکا تھا اور اپنے شاگرد پر پورا بھروسہ تھا، جبکہ باقی سب اس کی بات سن کر شاک ہوئے تھے۔ جیسے ہی وہ سرشار سا آگے بڑھا، وہ بھوکی شیرنی کی طرح اس پر جبڑ پڑی، اور اس سے پہلے کہ وہ سمجھ اب اس کے چہرے کا نقشہ بدل چکی تھی۔ لاؤنج میں سبھی افراد ہکا بکا بیٹھے اسکرین کو دیکھ رہے تھے، جہاں وہ بہرام شاہ کو اپنا پنچنگ بیگ سمجھ کر مار رہی تھی۔ تمہیں تامن چاہیے تھا نا، اب کیا ہوا، میں تو کری، تم بھی تو تھوڑی ہمت کرو نا، امثال نے اسے کک مارتے ہوئے کہا۔ بہرام شاہ کی ماں نے بے سادہ اپنے سینے پر ہاتھ رکھا تھا۔ حرام زادے، تو جانتا نہیں اٹھا کر کسے لایا؟ تمہیں کیا لگا تھا تمہاری ماری گئی گولی اور کروایا کا ایکسیڈنٹ بھول جاؤں گی؟ کہا تھا نا ایک بار میں سارے حساب چکاؤں گی، تمہارا وہ حال کروں گی کہ ساری زندگی اپنے مرد ہونے پر شک کرتے رہو گے۔ اس نے ایک اور کیک لگائی تھی۔ دنیا میں ابھی تک کوئی ایسا ماں کا لال پیدا ہی نہیں ہوا جو امثال راسم شاہ کو اغوا کر سکے۔ تجھے کیا لگتا ہے تو نے مجھے اغوا کیا ہے؟ آج اگر میں بغیر گارڈ کے نکلی ہوں تو صرف تمہارا دماغ سیٹ کرنے کے لیے۔ مجھے پتا تھا کہ تم ایسی ہی کوئی نیچ حرکت کرو گے۔ سچی کہوں تو جب جب سامنے آتے تھے نا تو پتہ نہیں کیوں ہاں تمہاری درگت بنانے کو دل کرتا تھا، تو میں نے سوچا کہ چلو تم پر ہاتھ صاف کرنے کا اس سے اچھا موقع نہیں ملے گا۔ وہ کیا کہتے ہیں کہ رسم دنیا بھی ہے، موقع بھی ہے اور دستور بھی۔ تجھے جیسے کتو کو سیدھا کرنا امثال شاہ کے بائیں ہاتھ کا کام ہے۔ امثال نے غراتے ہوئے اس کے منہ پر تھپڑ لگایا۔ ویسے ایسی پھینڈی تو تم نے تھانے میں بھی نہیں لگائی ہوگی آج تک، سچ میں بہت مزہ آ رہا ہے۔ جب بھی تمہارے سالی اتنے سکون سے بیٹھے تھے، اماں نے عادل کے کان میں کہا تو وہ مسکرا دیا۔ گھٹیا انسان، اب تک تو جتنی لڑکیوں کی زندگی خراب کر چکا ہے سو کر چکا، اب آئندہ کے لیے تمہیں اس قابل رہنے نہیں دوں گی۔ اس کی مار کھا کر وہ نیم بے ہوش ہو گیا تھا۔ اس کو بے ہوش ہوتے دیکھ کر اس نے پاس پڑا پانی کا جگ اس کے اوپر الٹا تو اس نے کڑھتے ہوئے آنکھیں کھولی۔ چل اب بول، کہاں جانا ہے، ہسپتال یا حویلی؟ لیکن کوئی بھی فیصلہ کرنے سے پہلے ایک بات یاد رکھنا، اگر تو ہسپتال جانا ہے نا تو اتنی مار اور کھانی پڑے گی، کیونکہ ابھی میرا 10% غصہ بھی نہیں اترا۔ اور اگر حویلی جانا ہے تو یاد رکھنا میرے 3 بھائی شوہر اور 2 کزن ہیں، تایا، دادا جانی اور بابا جانی۔ کل ملا کے یہ 10-11 لوگ بنتے ہیں اور اتنے ہی جمال شاہ فیملی کے ہیں۔ اگر ان سب کا ایک ایک تھپڑ بھی پڑنا تو گوندا ہوا آٹا بن جاؤ گے، چاہے کوئی چپاتی بنا لے چاہے کوئی پراٹھا۔ امثال نے اس کے بعد مٹھی میں جگڑ کر کھینچے۔ حویلی جانا ہے؟ بہرام شاہ نے اٹکتے ہوئے کہا۔ اس نے سوچا حویلی جا کر کسی نہ کسی طرح جان بخشی کروا لے گا، مگر اس کے ہاتھوں مزید درگت سہنے کی ہمت نہیں تھی۔ اس وقت اسے کسی ڈائن سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ رہ کر اس لمحے کو کوسا تھا جب اس سے الجھنے کا سوچا تھا۔ ابھی تک باہر سے بھی اس کی مدد کو کوئی نہیں آیا تھا۔ جس جگہ وہ موجود تھا وہاں پر ڈرائیور اس کے چند گارڈ کے علاوہ کوئی نہیں تھا۔ کمرہ چونکہ ساؤنڈ پروف تھا تو باہر آواز نہ جا سکی۔ میرے بیبی کو حویلی جانا ہے، معاشد کے ماں واری، ابھی چلتے ہیں۔ اس کی بات پر لاؤنج میں سب کی ہلکی سی ہنسی گونجی تھی۔ ادھر ادھر دیکھنے کے بعد جب کچھ نہ ملا تو کھڑکی کا پردہ کھینچا۔ اس کو دو حصوں میں درمیان میں سے پھاڑا، آدھے سے اس کے دونوں ہاتھ باندھ کر پیچھے کی جانب کر کے باندھے اور باقی کا آدھا اس نے اس کے منہ پر باندھا۔ اس کو وہیں چھوڑ کر وہ بیڈ کے دراز کی تلاشی لینے لگی۔ اس میں کچھ نہ پا کر الماری کی تبڑی اس کو کھولا تو اس میں سے اسے پسٹل پڑی نظر آئی۔ اس کو اٹھا کر چیک کیا تو اس میں 6 گولیاں تھیں۔ پسٹل کو لوڈ کر کے ایک ہاتھ میں پکڑا، دوسرے سے بہرام شاہ کو گریبان سے پکڑا اور کھینٹی باہر لے گئی۔ اسکرین پر دیکھتے سبھی افراد جو ابھی تک منہ کھولے اس کو پیتا دیکھ رہے تھے، یوں بے خوفی سے پسٹل کو چیک اور لوڈ کرتے دیکھا ان کی آنکھیں پھیلی تھی۔ جیسے ہی وہ باہر نکلی بہرام شاہ کے گارڈ حیرت سے مرنے والے ہو گئے۔ جو حالت وہ اس کی توقع کر رہے تھے وہ بہرام شاہ کی تھی اور وہ لڑکی ان کے باز کو گریبان سے پکڑ کر کھینچتے ہوئے لا رہی تھی۔ ہوش میں آتے ہوئے اس کی طرف دوڑے۔ اے لڑکی، رکو، کہاں جا رہی اور یہ باز کو کیا ہوا؟ ان میں سے ایک نے کہا، کچھ نہیں، تھوڑا سا رومانس کیا تھا تمہارے باز کے ساتھ، لیکن یہ بیچارہ سہ نہیں پایا، اس لیے ایسی حالت ہوگی اور ابھی اسے اس کے نہ ہونے والے سسرال لے کے جا رہی ہوں۔ امثال نے مسکراتے ہوئے اس کی
بگڑی حالت کی طرف اشارہ کیا تو ان میں سے ایک نے مسکراہٹ دبانے کے لیے رخ موڑا۔ لڑکی بات کو چھوڑ دو ورنہ اس کو شاید وفاداری کا جوش چڑھا تھا۔ اس سے پہلے وہ آگے مزید بولتا امسال نے اس کی ٹانگ کا نشانہ لیتے ہوئے گولی چلا دی۔ بی جان نے دہل کا اپنے سینے پر ہاتھ رکھا۔ اب اگر اور کسی کو وفاداری کے کتے نے کاٹا ہے تو آؤ پہلے تم سے تو نمٹ لوں۔ امسال اگر آئی تو سب پیچھے ہٹ گئے۔ گاڑی کی ڈگی کھول کر اس میں بہرام شاہ کو پٹھا تو اس کی کرا بلند ہوئی تھی۔ چابی دو، امسال نے ایک طرف کھڑے ڈرائیور سے کہا تو اس نے خاموشی سے چابی اسے پکڑا دی۔ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھتے اس نے گاڑی فل سپیڈ سے دوڑائی۔ 10 منٹ بعد دار سے ہال کا دروازہ کھلا اور امسال ایک ہاتھ میں پسٹل پکڑے دوسرے ہاتھ سے بہرام کو گھسیٹتے ہوئے اندر لائے اور لا کر مصطفیٰ شاہ کے قدموں میں پھینکا۔ یہ لے دادا جان آپ کا ہوتے ہوتے رہ جانے والا داماد۔ امسال نے ہاتھ جوڑے، سبھی آنکھیں پھاڑے، کبھی امسال کو دیکھتے تو کبھی مصطفیٰ شاہ کے قدموں میں پڑے بہرام شاہ کو جس کی حالت پاتر تھی۔ سارا منہ نیلو نیل اور سوجا ہوا منہ سے خون نکل رہا تھا۔ وہ نیم بے ہوشی کی حالت میں پڑا کرا رہا تھا۔ یار آشی آپ کو کچھ کھانے کو دے دے، بہت بھوک لگی۔ اس کمینے کو بھی سے اغوا کرنے کا پتہ تھا۔ یہ نہیں ہوا کہ کچھ کھانے کا ہی بندوبست کر لیتا، کب کی نکلی ہوئی ہوں۔ امسال نے واپس اپنی ٹون میں آتے ہوئے عائشہ سے کہا، پسٹل عادل کی طرف پھینکا جس سے اس نے کیچ کر لیا تھا۔ حد ہوگی، اس لڑکی کو اس سچویشن میں بھی کھانے کی بڑی ہے۔ عادل دانت پیس کر رہ گیا۔ یار آپ لوگ کھڑے کیوں ہیں، لے جائیے اس کو، پٹی بٹی کروائیے اس سے پہلے میرا ارادہ بدل جائے۔ قسم سے انکل میرے ہاتھوں میں ابھی بھی بہت کھجلی ہو رہی ہے۔ امسال نے بشیر شاہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تو ان کے بیٹے نے سہارا دے کر اسے اٹھایا اور باہر لے گیا۔ میں بہت شرمندہ ہوں مصطفیٰ، پلیز معاف کر دو، بشیر شاہ نے ندامت سے سر جھکاتے ہوئے کہا۔ تمہارے پوتے کی وجہ سے ہماری لاڈلی مشکل میں پڑ گئی تھی۔ دوبارہ اس نے اس کی جان لینے کی کوشش کی۔ اس سے پہلے میں دوستی اور رشتہ داری کو بھول جاؤ، تم لوگ جا سکتے ہو۔ ہماری پوتی نے کوئی کسر نہیں چھوڑی ورنہ وہ کبھی نہ یہاں سے زندہ نہ جاتا۔ چھوڑیے نہ دادا جانی، ان سب میں ان کیا کیا قصور جو آپ انہیں ڈانٹ رہے ہیں۔ امسال ان کی شرمندہ صورت دیکھے تو مصطفیٰ شاہ کو ٹالنا چاہا، نہیں پتر، غلطی ہماری ہے، ہم اپنے پوتے کے قول و فعل کے ذمہ دار ہیں، تم بھی ہمیں معاف کر دینا۔ اور لڑکیوں کو تم جیسا ہی ہونا چاہیے، باہمت اور پر اعتماد۔ تم نے ٹھیک کہا تھا، لڑکیوں کو ہر بات اپنے بھائی باپ کی طرف لے کر نہیں جانی چاہیے، جیسی بھی صورتحال ہو خود ہی سنبھالنا چاہیے۔ مجھے فخر ہے تم پر، اللہ سلامت رکھے۔ بشیر جب اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے باہر نکل گئے، وہ اچھلتے ہوئے جا کر عدیل کے پاس جا بیٹھی، کہا تھا نا اس بار خالی ہاتھ نہیں جائے گا۔ اس کی بات سن کر عدیل نے کہکا لگایا، آئی ایم پراؤڈ آف یو۔ عدیل نے ہنسے ہوئے اس کو اپنے ساتھ لگایا۔ بہو آج تو مجھے بتا ہی دے، تو نے اسے کیا کھکا پیدا کی ہے؟ بی جان مسکراتے ہوئے کہا، واقعی ساریہ آج تو مجھے بھی جاننا ہے۔ سریا شاہ بھی اس کی طرف متوجہ ہوئی تو وہ بے ساہتا ہنسی۔ ایس بی صاحب تمہارا کچھ غصہ کم ہوا یا نہیں؟ کافی کا مگ ٹیرس پر کھڑے عادل کو پکڑاتے ہوئے امسال نے پوچھا۔ تم کم ہونے کی بات کرتی ہو، میرے تو دل میں ٹھنڈک پڑ گئی ہے۔ اتنا تو شاید میں بھی اس کا حلیہ نہ بگاڑ پاتا جتنا تم نے بگاڑا، لیکن ایک بات ہے، مجھے اب تھوڑا سنبھل کر رہنا پڑے گا، کیا پتہ کب تمہارا دماغ گھوم جائے یا تم میرا حشر نشر کر دو۔ اس کی بات پر امسال ہنسی، تم پر ہاتھ اٹھاتی اچھی لگوں گی بلا، تو کیا جوتوں سے مارو گی؟ ہاں ہاں، تم مجھے ایسا سمجھتے ہو، کوئی ایسا ویسا؟ ایک بات بتاؤ، اس دن جب مجھ سے چائے گری تھی تو تم نے رو رو کر دریا بہا دیے تھے، اور اب بہرام سے گولی کھا کر بھی مضبوط ہی، ایسا کیوں؟ جب آج کوئی سنبھالنے والا نہ ہو تو خود کو خود ہی دیکھنا پڑتا ہے۔ لاڈ اور نازک مزاجی وہیں دکھانے چاہیے جہاں توقع ہو کہ کوئی آگے بڑھ کر آپ کو سنبھالے گا، اور ویسے بھی ہمدردیاں بٹورنا بھی کوئی چیز ہوتی ہے۔ اہلی بات پر اس نے شرارت سے آنکھ دبائی، بڑی ہی کوئی ڈرامے باز ہو، ہی آدھی پرسودہ وقت، تمہیں پتہ ہے اتنے سارے لوگ اکٹھے ہوں گے، تم دونوں کچھ بھی الٹا سیدھا نہیں کرو گے۔ عادل نے اس کی بات کاٹی، کیا ہے بھائی، پوری بات سن۔ امسال نے اس کے بازو پر مکہ مارا، لڑکی تھوڑی تمیز کر لو، شوہر تمہارا عادل کے جتانے پر وہ خاموش ہو گئے۔ چلو بتاؤ کیا کہہ رہی تھی؟ مجھے نہیں بتانا، آپ مذاق کر رہا تھا، میں سن رہا ہوں، بولو، رہنے دو، تم مجھے بات ہی نہیں کرنی۔ وہ منہ پھیلا کر جانے لگی تو وہ گھوم کر اس کے سامنے آیا، تم یہاں سے میری لاش سے ہی گزر کر جاؤ گی، ایسے نہیں جانے دوں گا۔ عادل کے انداز پر امسال کا منہ کھلا تھا، جیسے تمہاری مرضی۔ امسال کندھے اچکاتی آگے بڑھی تو عادل نے اس کا بازو پکڑ کر روکا۔ مجھے لگا تم فلمی ہیروئن کی طرح میرے منہ پر ہاتھ رکھ کر کہو گی، نہ عادل ایسے نہ کہو، مگر تم نے تو بے مروتی کی حد ہی کر دی۔
عادل کے منہ بسورنے پر وہ کھلکھلا ہنسی تو اسے سکون کا سانس لیا۔ میرا ابھی دماغ خراب نہیں ہوا جو ایسے کہوں گے۔ ہاں بھائی تم کیوں کہو گے؟ تم کون سا مجھ سے محبت کرتی ہو؟ تمہاری بلا سے جیوں یا مرو، تمہیں کیا فرق پڑتا ہے؟ ہاں یہ تو ہمسال نے جٹ سے سر ہلایا۔ بندہ دل رکھنے کے لیے ہی کہہ دیتا ہے، اللہ نہ کرے تمہیں کچھ ہو تو بھائی میں کیوں ہاں وہاں جھوٹ بولوں؟ بات کرتے کرتے بچوں کو ایک منٹ تم ذرا مجھے یہ بتاؤ تمہارے موبائل میں میری تصویریں کیا کر رہی ہیں؟ اس کے پوچھنے پر وہ مسکرائے، اب تمہاری تصویریں نہیں رکھوں گا تو کس کی رکھوں گا؟ نکاح سے پہلے کی ہیں آدھی تم میری بے خبری میں پکچرز لیتے رہے ہو، چور کہیں گے۔ امثال کی بات پر اس نے کہہ کر لگایا، ہاں تمہیں کوئی اعتراض ہے؟ اور ہمارا نکاح بھی تمہارے کہنے پر ہی ہوا، تم نے ہی دادوں سے کہا تھا نا؟ بالکل کوئی اعتراض ہے، ہاں نا؟ مجھے تم سے شادی نہیں کرنی تھی تو پھر کس سے کرنی تھی؟ عادل نے آبرو اچکائے۔ کسی اچھے سے انسان سے کرنی تھی، ہاں میں تو روز 10 بندے قتل کر کے آتا ہوں نا، عادل نے جل کر کہا۔ وہ بھی کسی ہینڈسم سے ہیرو ٹائپ بندے سے کرنی تھی۔ کیوں مجھے کیا ہے، اچھا خاصا ہینڈسم ہوں، یونی میں لڑکیاں مرتی تھی مجھ پر، اتنا ویل ایجوکیٹڈ اور ویل سیٹلڈ بندہ مل گیا۔ تمہیں تو شکر کرنا چاہیے، عادل نے فخر سے کالر جاڑے، اور وہ جو تم ہر وقت مجھ پر غصہ کرتے رہتے اور ڈانٹتے بھی ہو۔ امثال کی بات پر اس نے آنکھیں پھاڑی، میں نے کب غصہ کیا تم پر اور کب ڈانٹا؟ بتانا ذرا مجھے، وہ جو اس دن ڈانٹا تھا وہ کب؟ اچھا چھوڑو نا۔ امثال کو سوچنے سے بھی یاد نہ آیا تو وہ جھنجھلائی۔ جانتا ہوں تمہیں مجھ سے بہت سی شکایتیں ہوں گی، کوشش کر رہا ہوں خود کو بدل سکوں، لیکن تھوڑا ٹائم لگے گا، اب ایک دم تو نہیں بدل سکتا۔ اس کے باوجود بھی اگر مجھ سے کوئی شکوہ ہے تو تم بتا سکتی ہو۔ عادل کے دل میں لہجہ امثال کو شرمندگی نے آن گھیرا تھا۔ وہ صحیح تو کہہ رہا تھا، نکاح والے دن کے بعد سے اس نے ڈانٹنا تو بہت دور کی بات کبھی سخت نظر سے بھی نہیں دیکھا تھا۔ سوری نا، بس مذاق کر رہی تھی۔ امثال نے اس کے کندھے پر سر رکھا، لیکن میرا موقف ابھی بھی وہی۔ امثال نے اس کے کندھے سے سر اٹھا کر اسے دیکھا تو اس نے نفی میں سر ہلایا۔ تم دونوں جیسا دغاباز اور فراڈ بندہ میں نے زندگی میں آج تک نہیں دیکھا۔ فرحاد کے پاس بیٹھے امثال اور بادل کو صدام نے کڑے تیور سے گھورا، کیوں بھائی ہم نے ایسا کیا کر دیا؟ بادل جان کر بھی انجان بنا، میں نے تم لوگوں کی ہیلپ اس لیے نہیں کی تھی کہ اپنا کام نکل جانے کے بعد میرا بھول جاؤ تم لوگ۔ اگر میرا کام نہ کیا تو میں نے اعلان کر دینا ہے کہ بہرام کو تم لوگوں نے اغوا کروایا تھا۔ اس کی بات سن کر امثال نے صدام کو کھینچتے ہوئے کرسی پر پٹھا، دماغ خراب ہو گیا ہے کیا؟ چیخ کیوں رہے ہو؟ ابھی کوئی سن لیتا تو؟ ہاں تو سن لے، اچھا ہے سب کو پتہ چل جائے گا۔ صدام، امثال چیخی تھی، یہ کیا چکر ہے بھائی؟ فرحاد کے پوچھنے پر امثال کے نہ کرنے کے باوجود صدام نے اسے بتا کر دم لیا۔ مائی گاڈ، کیا چیز ہے تم دونوں، مجھے یقین نہیں آ رہا کوئی ایسے بھی کر سکتا ہے۔ ہم کر سکتے ہیں نا، بادل نے فخر سے کہا۔ واقعی تم ہی کر سکتے ہو، ویسے کزن تمہارے کل والی فائٹ دیکھا مزہ آ گیا تھا۔ فرحاد کی بات پر امثال چونکی، تم نے کہاں دیکھی؟ ہم نے تو ٹی وی پر لائیو دیکھی تھی۔ ہم سے مطلب کون؟ ہم سے مطلب ہم سب گھر۔ امثال نے بادل کی طرف دیکھا، بازی کیسے؟ مجھے ادھی نے اپنا موبائل دیا تھا کہ LED سے اٹیچ کر دو، اس نے تمہیں کچھ دیا تھا؟ کوئی گیجٹ وغیرہ؟ ہاں کچھ دن پہلے ایک بار دی تو تھی، اور کہا کہ کبھی بھی اس کو نہ اتارو۔ امثال نے سوچتے ہوئے کہا، او تو پھر اسی واچ میں اس نے کچھ فٹ کروا کر اپنے موبائل کے ساتھ اٹیچ کیا ہوگا۔ اب تو مجھے لگتا ہے ایک بار خود کو مکمل طور پر سکین کروا ہی لو، پتہ نہیں کیا کچھ فٹ کروا چکے ہیں یہ لوگ۔ میں نے شاید کچھ کہا ہے؟ صدام نے خود پر سے توجہ ہٹتے دیکھ کر سر پیٹا، اچھا کرتے ہیں کچھ؟ بے صبرے کیوں ہو رہے ہو؟ صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے۔ بادل اسے صبر کی تلقین کرتے ہوئے اٹھ گیا، ہاں لیکن حیا رکھنا، کبھی کبھی یہ پھل محبوبہ کی کہیں اور شادی کی صورت میں بھی نکل آتا ہے۔ اس کے پیچھے امثال بھی کھسک گئی، جب تک وہ حال میں دخل نہ ہو گئی۔ فرحاد اسے دیکھتا رہا، اس کو نوٹ کرتے صدام نے مسکراتے ہوئے نفی میں سر ہلایا، لیٹ ہو گئے ہو باس، اس لیے اپنے دل پر اور نظروں کو کنٹرول میں رکھو۔ اپنی چوری پکڑے جانے پر فرحاد ہلچل ہو کر رہ گیا۔ جانتا ہوں یار، لیکن یہ کم وقت دل بھی تو سمجھے نا، جب سامنے آتی ہے فضول میں ضد کرنے لگتا ہے۔ فرحاد نے بے بسی سے کہا، اگلی بار جب یہ ضد کرے نا تو اسے بہرام کا حشر یاد کروا دینا، آئی ایم شور خود ہی سمجھ جائے گا۔ صدام کی بات سن کر فرحاد نے بے ساختہ جرجری لی تھی، جب مجھے بتایا گیا عادل کا نکاح امثال سے ہوا تو مجھے یقین ہی نہیں آیا تھا کہ کہاں خاندان بھر میں سب سے زیادہ سنجیدہ مزاج اور خڑوس بندہ کو امثال جیسی نٹ کھٹ لڑکی۔ او بھائی،
محبت سب کچھ کروا دیتی ہے، تم نے دیکھا نہیں کتنا بدل گیا۔ غصہ جس کی ناک پر درا ہوتا تھا اس کو اب یاد بھی نہیں ہوتا کہ لاسٹ ٹائم اس نے کب کس پر غصہ کیا تھا۔ ہر وقت اس کے چہرے پر ایک مسکراہٹ رہنے لگی ہے۔ سردی اور سرد مہر لہجہ جس کا حادثہ ہوا کرتا تھا اب بات کرتا ہے تو بلا کی نرمی ہوتی ہے۔ کبھی کبھی تو میں حیران ہوتا ہوں کوئی اتنا کیسے بدل سکتا ہے۔ صدام کے لہجے میں حیرت نمایاں تھا، اور میری مانے تو خود کو یہی روک لو کسی کو بندک بھی پڑ گئی نہ تو انجام اچھا نہیں ہوگا۔ دونوں خاندان کئی سالوں بعد ملے، امید کرتا ہوں کوئی بیوقوفی نہیں کرو گے۔ صدام اس کا کندھا تھپتھپاتا اٹھ گیا۔ اس کی صبح آنکھ کھلی تو امسال کو کوچ پر آلتی پالتی مارے موبائل میں مصروف پایا۔ سویرے سویرے اس کو جو اپنے کمرے میں پاک اس کے ہونٹوں پر بے ساہتا سی مسکراہٹ چھائی تھی۔ کیا بات ہے جانم، رخصت ہو کر آ گئی ہو کیا؟ فی الحال تو پناہ لیا یہاں تمہاری ساس سے چپی بیٹھی ہوں۔ کیا کر کے آئی ہو؟ عادل نے تکیے پر کوہنی کا بل ٹیک لگائی۔ زیادہ کچھ نہیں، بس دونوں حویلیوں کے کچن کا گیس کنیکشن اور فریج کا بجلی کا کنیکشن کاٹا۔ جو بندہ دودھ لے کر آیا تھا اسے واپس بھیج دے کہ آج کوئی بھی گھر پر نہیں۔ اسے ہمیں نہیں چاہیے گھی چینی اور پتی بھی غائب کری ہے کیوں؟ عادل نے حیرانگی سے پوچھا۔ ایمئی امسال نے لاپرواہی سے چانے اچکائے۔ اسے دیکھ کر کہ اس کا مطلب آج ناشتہ نہیں ملے گا۔ آف کورس، تمہارا کرائم پارٹنر کہاں ہے؟ بھائی آج بھائی کو جلدی جانا تھا تو وہ ان کے ساتھ چلا گیا، علی تھا نہیں۔ شیری بھائی بھی چلے گئے، مجھے یہی جگہ سیف لگی تو یہاں آ گئی۔ اب اگر کوئی پوچھے تو کہہ دینا میں یہاں نہیں ہوں۔ اوکے باس۔ عادل نے سائل کو ہم دیا، اتنے میں باہر سے ساریہ بیگم کی آواز آنا شروع ہو گئی تھی۔ وہ شاید ہر جگہ سے اسے ڈھونڈ کر اسی کے کمرے کی طرف آ رہی تھی۔ لو آ گئی تمہاری ساس، اب سنبھالو۔ دروازے پر دستک ہوئی، اس نے تھوڑا سا دروازہ کھولا تو ساریہ بیگم کو کھڑے پایا۔ جی حالا؟ عادل نے آدھا کھلے دروازے کے درمیان کھڑے ہوتے پوچھا۔ سالیو بازی تمہارے پاس ہے؟ وہ یہاں کیوں ہوں گے؟ خیریت؟ آج صبح صبح ان کا کیوں پوچھیں؟ ان دونوں کے ہوتے کہاں خیریت ہو سکتی ہے؟ اٹھتے ساتھ ہی کچن پلٹ کے رکھ کے خود پتہ نہیں کہاں دفع ہو گئے چلے کوئی نہیں حالا، آپ کسی کو بلوا کر گیس اور بجلی فکس کروا لیں۔ عادل کی بات پر امسال نے دانت کچکچا، وہیں ساریہ بیگم جاتے جاتے رکی۔ تمہیں کیسے پتا وہ بجلی اور گیس کا کنیکشن کاٹ گیا؟ انہوں نے مشکوک نظروں سے اسے دیکھا تو وہ سٹ پڑایا۔ وہ حالا آپ نے ابھی تو بتایا نہیں۔ میں نے نہیں بتایا، انہوں نے نفی میں سار ہلا۔ ارے آپ بھول گئے، آپ نہیں تو کہا کہ وہ بجلی اور گیس کا کنیکشن کاٹ گئے ہیں، ورنہ مجھے کیسے پتا ہو سکتا ہے؟ آپ جائیے، میں بلواتا ہوں کسی کو۔ عادل انہیں بیچ کر واپس پلٹا تو امسال کو خود کو گھوٹے پایا۔ کیا ایسے کیوں دیکھ رہی ہو؟ تمہیں لنگ سے جھوٹ بولنا بھی نہیں آتا عادی؟ پہلی بار بولا ہے نا، آہستہ آہستہ عادت ہو جائے گی۔ امسال نے اچمے سے دیکھا۔ تم نے روز کچھ نہ کچھ ایسا کرنا ہے تو تمہیں بچانے کے لیے جھوٹ تو بولنا پڑے گا نا۔ امسال نے مصنوعی غصے سے کشن اس کی طرف اچھالا جسے عادل نے ہنستے ہوئے کیچ کیا۔ تم بیٹھو، میں چینج کر کے آتا ہوں، پھر کچن کو دیکھتا ہوں، ورنہ سارا دن بھوکے رہنا پڑے گا۔ کچھ پتہ چلا کہاں گئے ہیں دونوں؟ سب جگہ دیکھ چکے ہیں، اب تو فکر ہونے لگی ہے۔ خواجہ شاہ نے فکر مندی سے کہا۔ جانا کہاں ہے؟ چوکیدار بتا رہا ہے کہ بادل شہری کے ساتھ گیا ہے۔ امسال عادل کے کمرے میں ہے، مگر میرے پوچھنے پر تمہارا بیٹا صاف مکر گیا۔ ساریہ بیگم نے پہلے بی جان اور پھر حتیجہ بیگم سے کہا۔ پہلے مجھے ایک امید تھی کہ یہ لڑکی سدھر جائے گی، مگر اس کو بچانے کے لیے عادل کے یوں دلے سے جھوٹ بولنے پر مجھے یقین ہو گیا کہ میری یہ خواہش کبھی پوری نہیں ہو سکتی۔ چھوڑو نا ساریہ بچی، آہستہ آہستہ سمجھ جائے گی۔ اور تمہاری بات سن کر مجھے سکون ہو گیا ہے کہ ہم نے امسال کے لیے کوئی غلط فیصلہ نہیں کیا، ورنہ مجھے دڑکا لگا رہتا تھا کہ جتنی منت خرچی اتنا ہی عادل غصے کا تیز کہ ہم نے کوئی زیادتی نہ کر دی ہو۔ حتیجہ بیگم کی بات پر ساریہ بیگم نے سر جھٹکا۔ اچھا تم یہ بتاؤ کہ کچن کا کیا کرنا ہے؟ عادل کہہ رہا کہ کسی کو بلواتا ہے۔ چلو کوئی نہیں بہو، بچے ہیں، مذاق ہی کیا، تم دل پر نہ لو۔ میں بتا رہی ہوں آپ کے یہ بچے کسی دن کوئی بہت بڑا فساد کھڑا کریں گے، پھر مجھے کوئی نہ کہے۔ وہ جلدی مٹھی اٹھ گئی۔ گھر میں دعوت کی تیاریاں چل رہی تھی۔ امسال نے عائشہ سے اسپیشلی فرمائش کر کے اپنے لیے ڈریسز بنوائے تھے۔ ساریہ بیگم اٹھتے بیٹھے انہیں انسان بن کر رہنے کی تلقین کر رہی تھی، جنہیں وہ ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال رہے تھے۔ دوسرے شہر سے مہمان آنا شروع ہو گئے تھے۔ امسال ادھر ادھر آنکھیں گھماتی حال میں داخل ہوئی تو فوزیہ اور ساریہ بیگم کے پاس بیٹھی عورت کی باتیں سن کر اس کی آنکھیں شرارت سے چمکی۔ پتر آؤ نا، وہاں کیوں کھڑی ہو؟ ثریا شاہ نے اس کو واپس پلٹ کے
پلٹتے دیکھا پکڑا، السلام علیکم نانو۔ وعلیکم السلام، یہاں آؤ نا، ان سے ملے کہ تمہاری پھپھو، دادی میری اور تمہاری دادی کی نان۔ سریا شاہ نے تعریف کروایا، ماشاء اللہ کتنی پیاری اور بولی بالی ہے، اللہ نظر بات سے بچائے۔ اس خاتون نے اس کا منہ ماتھا چومتے ہوئے باقاعدہ اس کی بلائیں لے ڈالی۔ ان کی بولی بالی والی بات پر سریا شاہ اور خواجہ مسکراہٹ دبائی۔ شکریہ دادی جان، آپ بھی بہت اچھی ہمسا نے دنیا جہاں کی معصومیت چہرے پر سجائے۔ ارے دادی صدقے، وہ تو باقاعدہ باڑی جا رہی تھی، میں آپ جاؤں؟ ہمسا نے پلکیں جھپکائی۔ ہاں ہاں پتر جا تو۔ ہمسا نے نزاکت سے چلتے ہوئے باہر نکل گئے۔ تھوڑا آگے جا کر اس کے حلق سے قہقہا بلند ہوا تھا۔ ڈیرے سے آتے فرحاد نے حیرانی سے دیکھا۔ خیریت ہمسا، ایسے کیوں ہنسی ہو؟ ٹرسٹ می ہادی کا بہت مزہ آنے والا۔ ہمسا ہنستے ہوئے لان میں بیٹھے بازل کی طرف بڑھی۔ ہادی نائس نیم، آج سے پہلے کسی نے یہ نام نہیں دیا۔ فرحاد اپنی سوچ پر مسکرایا اور لان کی طرف دیکھا جہاں امثال بازل کے ساتھ کچھ بات کر رہی تھی۔ اس کی آنکھوں اور چہرے پر شرارت دور سے بھی دیکھی جا سکتی تھی۔ وہ سر جھٹکتا حویلی کے اندر چلا گیا۔ دیجیے حالہ، یہاں گاؤں میں کوئی سپیرا ہے کیا؟ امثال نے خدیجہ بیگم کی گود میں گھستے ہوئے پوچھا۔ ہاں ہیں تو، مگر تم کیوں پوچھو؟ بس ایسے ہی۔ ایسے تو نہیں، کوئی نہ کوئی شرارت ہی کرنی ہوگی۔ خدیجہ اس کے سر میں چپت لگائے۔ ہاں حالہ کتنا سمجھتی ہیں آپ مجھے، صرف حالہ ہی نہیں، حالہ کا بیٹا بھی سامنے لگا۔ ایسے ہی تو نہیں، اس نے ساریہ سے جھوٹ بولا۔ حالہ آپ کو کیسے پتا؟ تمہاری ماں بتا رہی تھی۔ او تو اس کا مطلب ماما کو پتہ چل گیا تھا۔ ہاں تو اور کیا، تم دونوں کو کیا لگا کہ ہمیں پتہ نہیں چلے گا؟ ویسے بھی میں نے صبح تمہیں عادل کے کمرے میں جاتے دیکھ لیا تھا۔ ماما اگر ساس بہو کی محبت کا عملی مظاہرہ ہو گیا ہو تو دادو کی بات سن لیں، آپ کو باہر لان میں بلا رہی ہیں۔ حالہ کچھ جل ہے، لگتا ہے ثانی ہی جل رہی ہے۔ پاگل لڑکی، وہ ہنسی ہوئی باہر نکل گئی۔ ویسے اگر تمہارا بھی دل چاہ رہا ہو تو وہ رہی تمہاری ساس، جا کے اٹھوا لو تم بھی لاڈ، ہمیں تو نظر نہ لگاؤ۔ امثال نے فوزیہ بیگم کی طرف اشارہ کیا۔ اب ہر کوئی تمہاری طرح بے شرم تھوڑی ہو سکتا ہے، تم تو آج کل اکثر عادل لالا کے ساتھ پائی جاتی ہو۔ شامی نے کہا، او بی بی، شوہر ہے وہ میرا، اب اگر تم دونوں کے شوہر تمہیں منہ نہیں لگاتے تو میں کیا کروں؟ یار امان بھائی اپنی بیوی کو تھوڑا ٹائم دے دیا کرے، بیچاری ہمیں جیلس فیل کر رہی ہے۔ امثال نے امان کے کان سے ہینڈ فری کھینچی۔ میں تو ہیما وقت تیار ہوں، مگر کوئی لفٹ ملے تب نہ۔ امان نے سرد آبری شامی تو اسے چھیڑ پر پچھتائی تھی۔ اب جاؤ، جا کے ٹائم دو اپنے ان کو، بیچارے نے ٹھنڈی آہیں بھر بھر کر ہی جم جانا ہے۔ امثال نے شامل کے پاس سے گزرتے ہوئے اس کا ہلکا سا پش کیا تو امان کے پاس صوفے پر جا گری۔ اس کو جارحانہ انداز میں اٹھتے دیکھ امثال دو سیڑھیاں پھلانگتے اوپر بھاگ گئی۔ کہاں جا رہے ہو تم لوگ؟ بادل و امثال بیرونی گیٹ کے پاس پہنچے تو گاڑی سے اترتے قاسم شاہ نے انہیں روکا۔ ایک کام سے جا رہے ہیں کہاں؟ اور گارڈ کے بغیر جہاں بھی جا رہے ہو گارڈ کو ساتھ لے کے جاؤ۔ یہیں گاؤں میں ہے، بس تھوڑی دیر میں آ جائیں گے، گارڈ کی ضرورت نہیں۔ پر بیٹا کوئی نہیں تایا جان، ہم بس یوں گے اور یوں آئے۔ امثال نے چٹکی بجائے اور ان کا جواب سنے بغیر باہر نکل گئے۔ فیض، بچے باہر جا رہے ہو تم، ان کے پیچھے جاؤ، خاص خیال رکھنا، جیسے جا رہے ہیں ویسے ہی واپس آنے چاہیے، تمہاری ذمہ داری ہے، سمجھے؟ قاسم شاہ نے گیٹ کے باہر بیٹھے اپنے گارڈ کو ان کے پیچھے بھیجا۔ جی صاحب، وہ سہلاتا ان کے پیچھے چل پڑا۔